खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। प्रोग्राम गामदी में आपका मेज़बान अवैस इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, हमने इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को थोड़ा सा तब्दील किया है। अब इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि मुआशरे के मजहबी, नीम मजहबी और गैर मजहबी तबकों की मल्टीपल पोलराइजेशन का शिकार नौजवान तबके के समाजी शऊर में उठने वाले ख्यालात का बेलाग तज्जिया करें ताकि मुआशरे में रवादारी और अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा फ़रोग़ पा सके। इस जस्तजू में हमारे साथ शरीक सफ़र होंगे मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब, जिनसे मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अपने ख़यालात और सवालात का इजहार खुल के करेंगे। कौन कह रहा है हम इसे नज़रअंदाज करेंगे और क्या कह रहा है हम इस पर गौर करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ज़माना कदीम से ही इंसानी शऊर में मकसद तख्लीक़ कायनात को जानने की जुस्तजू रही है। इस मकसद तख्लीक़ कायनात की जुस्तजू से लेकर खालिक कायनात की शनाख्त तक का सफ़र इंसान ने कैसे तय किया? क्या इंसानी जहन खुदा की पैदावार है या खुदा इंसानी जहन की पैदावार है? अगर खुदा एक है तो उसका तसव्वुर उसके मानने वालों में क्यों मुख्तलिफ है? यही बहस और यही तसव्वुर खुदा हमारे आज के प्रोग्राम का मौज़ूए गुफ्तगू है। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपके जहन में खुदा का क्या तसव्वुर है? मैं तसव्वुर खुदा को हालात का मुतकाज़ी कहती हूँ। अक्सर अच्छे हालात में हम तसव्वुर खुदा जो है ख़ास हालात में ज़ोर पकड़ता है। मैं कॉन्शियसली उस पर बिलीव नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं इंतहाई नफ्सियाती तौर पर इंतहाई कमज़ोरी महसूस करती हूँ तब मैं उस पर ना चाहते हुए भी बिलीव कर पाती हूँ, लेकिन कॉन्शियसली मैं उस पर बिलीव नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, जब इंसान किसी ज़रूरत में होता है तभी वो सर्च पे जाता है फॉर अ ग्रेटर बीइंग। जब इंसान खुद खुश होता है तो वो उसके लिए सब कुछ वो खुद ही होता है। दैट इज़ वाई जब इंसानों के बुरे हालात हुए हैं तब ही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्रिएट हुआ है। देखिए जी, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि इंसान जब डिसहार्ड होता है तभी वो खुदा की तरफ जाता है, तभी उसके जहन में ये बात आती है कि खुदा है। देखिए, जब डिसहार्ड होकर और परेशान होकर एक नफ्सियाती दबाव में आके वो खुदा की तरफ जाता है तो अगर वो एक बार जाके फिर दोबारा जाता है तो इसका मतलब है कि पहली दफ़ा जब वो गया वहाँ पे तो उसे कुछ मिला है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से वही खुदा है जो उसे वहाँ पे मिला और जिसने उसकी मदद की। दुरुस्त। गामदी साहब, इन दोनों नुक्ता है नज़र को सुनने के बाद हमें तसव्वुर खुदा से मुतल्लिक नौजवान नस्ल में एक वाज़े नज़रियाती तकसीम नज़र आती है। आपके ख्याल में अगर जज्बा अबूदियत इंसान की फितरत सलीम का खासा है तो एथीस्ट्स या एग्नोस्टिक्स की फितरत सलीम उनको अबूदियत की तरफ क्यों माइल नहीं करती? देखिए, बात यह है कि इंसान एक ऐसा वजूद है, अगर आप उसका तज्जिया करें, जिस पे सिर्फ कोई एक ही फैकल्टी काम नहीं कर रही। मैं जब अपना जायज़ा लेता हूँ, आपका जायज़ा लेता हूँ, दूसरे इंसानों का जायज़ा लेता हूँ, तो ये हकीकत बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि मेरे अंदर ख्वाहिशात भी हैं, मेरे अंदर जज्बात भी हैं, मेरे अंदर तासुबात भी हैं, मैं कुछ जबिलतें भी रखता हूँ जिनकी ग़ुलामी में मुब्तला हूँ, और इसी तरह मेरे अंदर एक गैर मामूली सलाहियत ये भी है कि मैं महसूस से ना महसूस का इस्तिंबात कर लेता हूँ, इन्फर कर लेता हूँ उसको। इस तरह की बहुत सी सलाहियतें मेरे अंदर मौजूद हैं। ये सलाहियतें ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त तवाज़ुन के साथ काम करें, ये गैर मुतवाज़िन हो जाती हैं। हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी अगर देखें तो ये साफ़ मालूम होता है कि बाज़ औक़ात हमारी अक्ल हमारी सही रहनुमाई कर रही होती है, बाज़ औक़ात वो जज्बात का शिकार हो जाती है, बाज़ औक़ात तासुबात में मुब्तला हो जाती है, बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिशात से मगलूब हो जाती है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो भी उसी चीज़ की पैरवी करें जो हम चाहते हैं।
تو انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو چونکہ اس کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ایسا پابند نہیں بنا دیا گیا کہ وہ ہر حال میں اپنی عقل کا غلبہ رکھے گا، ہر حال میں اپنی خواہشات کو متوازن رکھے گا، ہر حال میں اپنے جذبات کو قاعدے میں رکھے گا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اسے غیر متوازن کرتی رہتی ہے۔ غیر متوازن جب انسان ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خدا کے بارے میں بلکہ بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ایسے نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے جو نقطہ نظر تھوڑے سے تجزیے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ بالکل غلط تھے۔ آپ کے خیال میں انسان کے اندر یہ فطری صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی شناخت کر سکے؟ بالکل فطری صلاحیت موجود ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، فلسفیوں کو دیکھیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھیں، آپ حکماء کو دیکھیں، آپ عام لوگوں کو دیکھیں، آج تک کوئی شخص خدا کا انکار کر ہی نہیں سکا۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص نے کبھی خدا کا انکار کیا ہو۔ اصل میں دو ہی صورتیں ہیں، یا کائنات کو خدا مانا جا رہا ہوگا یا کائنات کا خدا مانا جا رہا ہوگا، دوسری کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دنیا کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کائنات آ جاتی ہے۔ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، یہ نفس ہے۔ ہم اس کے تصرفات کو دیکھتے ہیں، اس کی معنویت کو دیکھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، اس کے اندر جو علم ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ایک شعور کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ در حقیقت جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے یہی خدا ہے، یہ خدا ہی کا ظہور ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، آپ سے آپ زندہ ہے، آپ سے آپ قائم ہے، اپنا شعور خود رکھتی ہے، اپنے آپ کو اس پوری کائنات کی وسعتوں میں پھیلا رہی ہے، اور اتنا علم رکھتی ہے کہ مستقبل میں جو کچھ ہونے، اب ہمیں بتایا جاتا ہے نا یہ کہ دنیا کم و بیش اربوں سال پہلے وجود میں آئی، اور ان اربوں سال کے عرصے کے دوران میں اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے بالکل ایک متعین راستے کے اوپر چلی جا رہی ہے۔ تو اتنا علم ہے اس کائنات کے پاس کہ یہ اپنا راستہ بھی متعین کر لے، اپنی منزل تک بھی پہنچ جائے، اور ٹھیک ان نتائج کو بھی عکس کر لے جو اس وقت ریاضیاتی سچائیوں کے ساتھ عکس ہو رہے ہیں۔ تو یا آپ اس کائنات کو خدا مانیں گے یا اس کا خدا مانیں گے۔ حامدی صاحب، یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جب آپ روایتی تصور خدا سے ہٹ کر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں خدا کا جو تصور انہوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے یا بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ غامدی صاحب نے ابھی کہا کہ فیلنگ آف اے سپیریئر پاور انسانوں کے اندر انیٹ بلٹ ان بائی نیچر ہے، انہوں نے یہ کہا۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں جس کو ہم جانتے ہیں، اس دنیا کو تقریباً 6 بلین انسان ہیں، اس میں سے میرے خیال سے 1 بلین ایتھیسٹ ہوں گے جو ہر جگہ رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں، جو خدا میں بلیو نہیں کرتے۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ سب انسان ہی ہے۔ میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے جب اپنا تجزیہ کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف کوئی ایک فیکلٹی نہیں ہے جو کام کر رہی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات کسی چیز کا انکار بھی کر دیتا ہے، لیکن کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ اتنی بدیہی حقیقت ہے کہ یا اسے اس کائنات کو خدا ماننا پڑے گا یا اس کائنات کا خدا ماننا پڑے گا۔ آخر اس کائنات کے اندر جو شعور ہے، جو ذہانت ہے، جو علم ہے، جس کا ظہور اس پورے عالم میں ہو رہا ہے، میرے نفس میں ہو رہا ہے، مادے کے مختلف تصرفات میں ہو رہا ہے، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آپ الفاظ بولتے ہیں نا کہ فلاں آدمی خدا کو نہیں مانتا، وہ اصل میں مذہب جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی جو کائنات کا خدا ہے اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، کائنات کو خدا مان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہو سکا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو نہ مانتا ہو۔ یعنی کائنات کا انکار کیسے کرے گا؟ پھر اسے ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اپنی ذات میں شاعر بذات ہے، اپنے آپ کا خود شعور رکھتی ہے، خود حی و قیوم ہے، اس کے اندر سے یہ قدرت ظاہر ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو اسی طرح پھیلاتی چلی جا رہی ہے، نفس میں بھی اسی کا ظہور ہے، مادے میں بھی اسی کا ظہور ہے۔ یا یہ مانے گا صرف لفظ خدا استعمال نہیں کرے گا، یعنی لفظ خدا کے استعمال کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ خدا کا لفظ تو فارسی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کائنات کے باہر کھڑے ہو کر کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ یا اس کائنات کے بارے میں یہ مان رہے ہوں گے کہ یہ آپ ہی اپنی خدا ہے، خدا خود یہی عالم شش جہات، یا تو یہ مان رہے ہوں گے، اور یا یہ مان رہے ہوں گے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو اس سے ماورا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری صورت آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پیدا ہوئی تو مجھے بتائیے کون سی؟ ادھر اوپر دے دو۔ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عام عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی غامدی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ حقیقی زندگی میں خدا کہاں آ کر ہماری زندگیوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایک عقلی وجود ہوں، عام سے عام آدمی کے سامنے بھی یہ سوال ہوگا کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا انجام کیا ہے۔
اس کا اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو آپ کی زندگی کا نقشہ بالکل اور ہوگا، اور اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں، یہ کائنات ہی خود خدا ہے، تو آپ کی زندگی کا نقشہ بالکل اور ہوگا۔ تو آپ کی زندگی پر جو اثر اس کا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز، ازل اور ابد کا تصور، آپ کے انجام کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر، یہ سب تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ تبدیل ہوتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑتا ہے، آپ کے کردار پر پڑتا ہے، آپ کی سیرت پر پڑتا ہے، دنیا کے بارے میں آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس پر پڑتا ہے۔ انسانوں کو آپ انسان سمجھتے ہیں یا کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں، کوئی باشعور ہستی سمجھتے ہیں یا بے شعور حیوان سمجھتے ہیں، یہ سارے سوالات پھر ایک پورا کا پورا پنڈورا باکس سے کھل جاتا ہے۔ پھر تو آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں کوئی ایک نقطہ نظر قائم کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ خدا کو ماننے والی جو قوم ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے وسیع تر عالمی تناظر میں تو سب سے زیادہ مفلوق الحال قوم بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا کو نہ ماننے سے، جیسے کہ کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ کی طرف جو لوگ آئے وہ مذہب کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیا، خدا کے تصور کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے وہ آج ترقی پر ہیں۔ حمید صاحب، انہوں نے کہا کہ مسلمان خدا پر یقین رکھنے کے باوجود بھی اتنے دنیا میں پسماندہ کیوں ہیں؟ جیسے کہ ہر سال حج کے موقع پر لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں اور لاکھوں اچھے لوگوں کی دنیا میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان معاشرہ تنزلی سے نہیں نکلتا، کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ صرف مسلمان خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، مسیحی بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، ہندو بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنا ایک اور چیز ہے، اور کسی قوم کا عروج اور زوال کے مراحل سے گزرنا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عروج اور زوال کا یہ قانون بنایا ہے، وہ قانون کچھ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ جو قوم علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو برتر رکھے گی اس کے نتیجے میں دنیا میں عروج پائے گی۔ تو عروج اور زوال کے معاملات اس طرح نہیں طے ہوتے کہ آپ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر آپ کی اخلاقی اساسات، یعنی وہ بنیادی چیزیں جن پر آپ خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ متعین ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر خیر اور شر کے لیے کوئی معیار باقی نہیں رہتا۔ پھر اصل میں ہر دور میں آپ کو ایک نیا خیر پیدا کرنا پڑے گا، نیا شر پیدا کرنا پڑے گا۔ انسانوں کے درمیان کوئی پھر کمیونیکیشن کی صورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر آپ صرف جبلتوں کے غلام ہوں گے۔ پھر آپ کے پاس آپ کا جنس کا احساس ہے، آپ کے اندر ایک پیٹ رکھا گیا ہے جس سے بھوک لگتی ہے آپ کو، اور آپ کو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ایک انا ہے جو آپ کو ایک شخصیت دیتی ہے۔ پھر صرف انہی کی کار فرمائی ہوگی، اس کے بعد کسی اخلاقی احساس کے ساتھ جینا ممکن نہیں رہتا۔ اگر ایک انسان اخلاقیات پہ عمل کر رہا ہے اور ان پریچنگز پہ عمل کر رہا ہے جو اسلام نے دی ہے، اینڈ اسٹل ہی ڈزنٹ بلیو ان دا کانسیپٹ آف گاڈ، کیا وہ اس وقت بھی مسلمان رہے گا؟ یہ آپ نے مسلمان اور غیر مسلمان کی بحث چھیڑ دی۔ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اخلاقیات کی ایک محکم اساس قائم ہوتی ہے جس پر میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اگر یہ بنیاد موجود نہیں ہے تو آپ آج ایک بہت اچھا اخلاقی اصول اختیار کریں گے، کل جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن کس بنیاد پر ہوگی؟ کوئی بنیاد ہے نا جس پر میں گفتگو کروں گا۔ آپ کی عنایت ہے کہ آج آپ بڑے اچھے اخلاقی رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کل کو اگر آپ نے اس سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مسلمان یا غیر مسلمان کی بحث نہیں ہے، بلکہ فلسفے کی سطح کے اوپر اس چیز کی بحث ہے کہ کیا آپ اخلاقی احساسات کو کوئی بنیاد دے سکتے ہیں خدا کے تصور کے بغیر؟ پھر کوئی بنیاد نہیں آتی باقی اس کے سوا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھر یہ مانتے ہیں کہ آج ہم بیٹھ گئے ہیں، جیسے کہ پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفی کہتے ہیں، آج ہم بیٹھ گئے ہیں کانسنسس سے، ہم نے ایک اخلاقی اصول طے کر لیا ہے، جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک موجود ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم نیا اخلاقی اصول طے کر لیں گے۔ تو کائنات کے درمیان اور انسانوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان وہ کون سی بنیاد ہے جس پر ہم گفتگو کریں؟ آج اگر امریکہ کے پاس بے پناہ طاقت ہے اور وہ کسی اخلاقی اصول کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں تم ظلم کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، تم قوموں کے اوپر ستم توڑ رہے ہو۔ یہ ستم، یہ ظلم، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کس چیز پر میں یہ کہہ رہا ہوں؟ یہ میرا وہ اندرونی شعور ہے جو ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی بڑی قوت کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہ ظلم کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، میری مرضی عدل ہے، میری بات عدل ہے، پھر میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہمیں اخلاقی اساس فراہم کرتا ہے فلسفے کی سطح پر۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی ماننے والی قوم کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی، تو یہ تاریخ کے دور میں انسان کا یہی معاملہ ہے، وہ بہت سی چیزوں کو ماننے کے بعد وہ کسی طاق پہ رکھ کے فراموش کر دیتا ہے۔
یعنی خدا کو ماننے کے بعد اصل میں مجھے وہ چیز حاصل ہوتی ہے فلسفے کی سطح پر کہ میں بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ نے کہا کہ تصور خدا انسان کو اخلاقی نظام دیتا ہے, اخلاقی اساس دیتا ہے. اخلاقی اساس نظام دیتا تو ہے. انسان خود بناتے ہیں. ٹھیک, تو کیا ایبسولوٹ موریلٹی اور سچویشنل موریلٹی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ مثلا ہماری ایبسولوٹ موریلٹی یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو, لیکن سچویشنل موریلٹی یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بچانے کے لیے جھوٹ بولو. تو کیا اس سے آپ نے جو بات کی کہ جو ایبسولوٹ موریلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادیں ہیں اخلاقیات کی وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں. یہاں ہوتا کیا ہے, جو آپ نے مثال دیا, اس طرح کی اور بہت سی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. ایک اخلاقی اصول کے مقابلے میں ایک دوسرا اخلاقی اصول آ جاتا ہے, وہاں ترجیح قائم کرنا پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے. آپ اس مثال کے بجائے ایک بالکل عملی زندگی کی مثال لے لیجئے. جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے, یہ میری اخلاقیات کے اندر موجود ہے, محکم سطح پر گڑا ہوا ہے. میں انسان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو نہ مانوں. لیکن اگر میرے دروازے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کی جان لینا چاہتے ہیں, تو اس وقت میرے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت سچ بولنا زیادہ بڑی قدر ہے یا اس کی جان بچانا زیادہ بڑی قدر ہے؟ میں دو قدروں میں اس موقع کے اوپر انتخاب کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر سچ جھوٹ ہو جاتا ہے اور جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی گاندھی صاحب کی بیان کردہ بات سے اتفاق نہیں بھی کرتا؟ میرا گاندھی صاحب سے سوال ہے کہ بات ہو رہی ہے تصور خدا پر. ہندوؤں کے لیے بھگوان خدا ہے, یہودیوں کے لیے اور ہے, مسلمانوں کے لیے اور ہے. تو آپ کسی ایک خدا کا تعین کیجئے کہ جسے مانا جائے, جس کی پیروی کی جائے, جس کا حکم مانا جائے. ہاں, گاندھی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا ایک ہے تو اس کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کیوں مختلف ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ہستی کا تصور کرتے ہیں تو یا اس کی ذات کے لحاظ سے اس کا تصور کریں گے, جیسے میں آپ کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یا میری صفات کا ظہور ہو رہا ہوگا, میری ذات آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ اس سے اس کا تصور قائم کریں گے, اور یا میرے افعال یعنی مجھ سے کوئی فعل صادر ہو رہا ہے, میں کوئی عمل کر رہا ہوں, آپ اس کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی. مثال کے طور پر ایٹم ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتا, نیوٹران پروٹون کا جو رقص ہے وہ ہماری گرفت میں نہیں آتا, لیکن ہم ان کے آثار کو دیکھتے ہیں, افعال کو دیکھتے ہیں اور صفات کو دیکھتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے کوئی ذات آتی ہے تو اس وقت بھی دیکھیے, یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا تصور قائم کرتا ہوں, مگر مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ ذرا ان کا سراپا بیان کیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ مختلف ہو جائیں اس سے. جب آپ سراپا بیان کریں تو آپ کے اختلاف ہو جائے. صفات اور اوصاف کے تعین میں بھی چونکہ وہ مجھ سے متعلق ہو رہی ہوتی ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے. تو انسانوں کے مابین اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصور میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. تصور بہت سادہ سا ہے, اور وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ کائنات سے ماورا اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ مذہب کا تصور ہے. دوسرا تصور فلسفے کا تصور ہے, صوفیانہ مذاہب کا تصور ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے وہ اصل میں وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اسی کا ظہور ہو رہا ہے, اسی کا امتداد ہو رہا ہے, وہی ہے ہی ہے, وہی قیوم ہے. یعنی یہ دونوں تصورات جو ہیں ان میں دیکھیے کوئی بھی فرق نہیں ہے بنیادی طور پر. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں آپ نے اس کائنات کو مخلوق مانا ہے اور اس کے خالق کو اس سے ماورا مانا ہے, اور دوسری میں کیا کیا ہے, دوسری میں یہ کیا ہے کہ وہی صفات جو خدا میں ہونی چاہیے وہ خود کائنات میں مان لی ہیں. اس پر بحث اب کی جا سکتی ہے نا کہ کون سی چیز علم و عقل کی میزان میں پوری اترتی ہے. مثلا اگر آپ میرے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ اس بات میں کیا جان ہے, پھر ہے کوئی اس کے اندر جو بات کہی جاتی ہے, تو میں تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مذہب کے تصور کے پیچھے کتنے اعلیٰ عقلی دلائل موجود ہیں. لیکن یہ دونوں تصورات ہیں, اور یہ دونوں تصورات دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, اور انسان تصور قائم کرنے کے بارے میں غلطی بھی کرتا ہے, جیسے ہم باقی چیزوں میں غلطی کرتے ہیں. اس کی صفات کو سمجھنے میں بھی غلطی. ہم اس وقت کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں, مادی کائنات کا سائنس مطالعہ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مادی کائنات کے اوصاف کو ہم دیکھتے ہیں, آثار کو ہم دیکھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے ایک نام دیتے ہیں. آج ہم نے جس چیز کو لا آف گریویٹیشن کا نام دے رکھا ہوا ہے, ممکن ہے کہ اب دنیا آگے بڑھتی چلی جائے تو یہی قوت کوئی اور نام حاصل کر لے. تو نام میں کیا رکھا ہے, اس کا جواب دیکھیے قرآن مجید نے کیا دیا. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, تم اس کو جس نام سے بھی پکارو. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے, آپ کا تصور کیا ہے, آپ کا خدا کا تصور کیا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس حکمت نہیں ہے, جو حال اور مستقبل سے واقف نہیں ہے, جو حی نہیں ہے, جو قیوم نہیں ہے. یا آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا ایسی ہستی کو ہونا چاہیے جو زندہ ہے, اپنے بل پر آپ قائم ہے, جس کا علم حال مستقبل ماضی سب کو محیط ہے, جس کی حکمت بے پناہ ہے, اور جس نے مجھے وجود بخشا ہے, اور میرا شعور بھی اسی کی تخلیق ہے, اور یہ مادہ بھی اسی کی تخلیق ہے. تو یہ آپ کے تصور کی بات ہے کہ وہ تصور آپ نے کیا قائم کیا, کیسے قائم کیا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانوں کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک ہی بات کہنی چاہیے اور ایک ہی طرح سے سوچنا چاہیے, تو یہ میرے نزدیک خود انسان کی توہین ہے. انسان تو اپنے اندر تنوع رکھتا ہے, سوچے گا, غور کرے گا, اور ہم آپس میں تبادلہ خیالات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کیا سیاسی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟
کیا سماجی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟ کیا قانونی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟ ان پہ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، بحث ہوتی رہتی ہے، حالانکہ دنیا چلانی ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ درست۔ گاندھی صاحب نے ابھی یہ بات کی کہ خدا ہے، اس پر بحث نہیں ہے، خدا ہے ہی ہے، اس پر بحث نہیں ہے، لیکن بحث اس پر ہے کہ خدا کیا ہے۔ میں اسی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب میں تصور خدا یعنی خدا کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ازل سے ابد تک ہے۔ اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ ازل سے کیسے ہے، ابد تک کیسے ہے، یا وہ کیسے بنا ہے۔ جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو تب بھی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ سوچیں کیسی ہیں کہ مجھے حیت کے بارے میں سمجھ نہیں آتی۔ میری بہن دیکھیے، بات یہ ہے کہ چونکہ ذات خداوندی کو ہم نہیں دیکھ رہے، ذات خداوندی کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی۔ ہم جو کچھ بھی خدا کا تصور کرتے ہیں وہ یا اس کی صفات کے حوالے سے کرتے ہیں یا اس کے افعال کے حوالے سے کرتے ہیں، یعنی وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی صفات اس عالم میں نظر آتی ہیں، ہمیں اس کا کام اس عالم میں نظر آتا ہے، اس سے ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں، تو بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا سوال حقیقی ہے، کون سا سوال ایسا ہے جس کا ہمیں جواب مل سکتا ہے، کون سا سوال ہے جس کا جواب ہم کو نہیں مل سکتا۔ خدا اپنی ذات کے لحاظ سے انسان کی گرفت میں آ جائے تو پھر خدا کیا ہوا؟ گاندھی صاحب ایک بات بتائیے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق سوچ کا ہے، تو اگر ہر کام انسان کو خدا کے حکم سے ہی کرنا ہے تو کیا اس کی فکری صلاحیتیں اس سے متاثر نہیں ہوں گی؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہر کام خدا کے حکم سے کرنا ہے۔ خدا نے چند معاملات میں آپ کو حکم دیا ہے، اور جن معاملات میں حکم دیا ہے ان میں انسان کے پاس اپنے طور پر رائے قائم کرنے کی کوئی بنیادی موجود نہیں ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے جن کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں انسان کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہاں کیا کرے؟ پھر خدائی کو حکم دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے نا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، میرا مال ہے، اس مال کے بارے میں اتنی بات تو انسان کو ہمیشہ سے معلوم رہی ہے کہ یہ اعزاء اقربا کو مل جانا چاہیے، لیکن کس عزیز کو کتنا ملنا چاہیے اس کے بارے میں کوئی بنیاد ہے آپ کی عقل کے پاس؟ کوئی بھی بنیاد نہیں۔ ضرورت کی بنیاد پر تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ایک بیٹے کو غالباً تعلیم پانی ہے ابھی تو کچھ پیسے اس کے لیے دے دوں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے میری خدمت کی ہو تو اس کو میں کچھ دے دوں، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر ماں کو کیا ملنا چاہیے، باپ کو کیا ملنا چاہیے، بہن کو کیا ملنا چاہیے، اولاد کو کیا ملنا چاہیے، میں آج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں اور یہ طے کروں کہ ماں کی قدر یہ ہے اور باپ کی قدر یہ ہے اور بیٹے کی قدر یہ ہے اور بیٹی کی قدر یہ ہے، سوائے نزاعات کے اور جھگڑوں کے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ بنیاد کوئی نہیں ہے میرے پاس فیصلہ کرنے کی۔ اس میں خدا ہی بتا سکتا تھا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بنیاد دریافت کر لی ہو مجھے بتا دیجئے کیا بنیاد ہے۔ جرم و سزا کو دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ایک آدمی نے چوری کی ہے، مجھے بتائیے کہ چوری جرم ہے، اس پر تو اتفاق ہو گیا، آپ کو بھی اتفاق ہو گیا، مجھے بھی اتفاق ہو گیا۔ اس چوری کی پاداش میں اس کو سزا کیا دی جائے؟ میں کہتا ہوں 3 سال قید کر دیا جائے، آپ کہتے ہیں 2 کوڑے مارے جائیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ مجھے بتائیے فیصلہ کیسے کیا جائے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ تو انسان کے پاس جن چیزوں کا فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، خدا صرف ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، باقی چیزیں آپ کے علم اور آپ کی عقل پر چھوڑ دی گئی ہیں، آپ خود فیصلہ کیجیے۔ گاندھی صاحب یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ گاندھی صاحب نے ابھی بات کی کہ خدا انسان کو اخلاقی نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں بتاتا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے and everything is predefined in the context of God, so that means whatever we are doing we are being operated by our holy string. تو پھر یہ جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے، اگر ہم اچھائی کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ we are told to do this or we are designed for that، اور اگر ہم برائی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ لوح قلم میں ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہے and it is predefined۔ تو پھر یہ جزا اور سزا کا کیا کانسیپٹ؟ یعنی یہ جو سوال آپ نے کیا، بات میں نے نہیں کی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس خیر اور شر کو طے کر کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے نا ہم نے، یعنی ہمیں یہ بتانا ہے کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، زیادتی کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم ایک اخلاقی وجود ہیں۔ تو اخلاقی وجود کے لیے کوئی فلسفیانہ اساس اس وقت تک فراہم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان کے اندر ان چیزوں کو ازل سے نہ مانا جائے اور اس کے بارے میں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ شعور ہمیں دیا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں خیر اور شر کا پابند کر دیا ہے، یعنی کوئی ہمارے اندر ایسی مشین لگا دی ہے جس کے نتیجے میں جو وہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بالکل واضح کر دی ہے کہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو اس نے طے کی ہیں، مجھے کیا صورت دینی تھی، مجھے کہاں پیدا کرنا تھا، میرے والدین کون ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، یہ چیزیں تو طے ہیں،
لیکن یہ کہ مجھے اچھائی اور برائی میں سے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے جب انسان کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب انسان کے نفس کا تصفیہ کیا، اسے بنایا اور سنوارا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ کیا چیز برائی ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کیا چیز اچھائی ہے. تو اچھائی اور برائی کا شعور میرے اندر ہے. اس کو محکم اساس کس وقت ملتی ہے؟ جب میں خدا کو مانتا ہوں. اور دوسری چیز جو اس وقت میں کہنا چاہتا تھا لیکن بات درمیان سے دوسری طرف نکل گئی، وہ یہ ہے کہ اگر میں خدا کو نہیں مانتا تو اصل میں تو میری نفسیات ہی ایکسپلین نہیں ہوتی میرے سامنے. یعنی میں پھر ہوں کیا؟ جب یہ ایکسپلین نہیں ہوتی تو میں صرف آنکھیں بند کر کے شتر برق کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہوں. بہت بڑے بڑے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا پھر مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. یہ بات کہ میری عملی زندگی کو کیسے کنٹرول ہوتا ہے، اس کے لیے تو مجھے اللہ نے عقل دے رکھی ہوئی ہے، میں اس کی روشنی میں کام کروں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک سوال میں غامدی صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ خدا کا تصور اخلاقی اساس کیوں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بہت سے لوگ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، جب قومیں بنتی ہیں، جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، 10 لوگ 20 لوگ، پورا معاشرہ بنتا ہے، تو ان کے اصول اور ان کے اچھائی اور برائی کے معیار خود ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جی میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا، اور جیسے ہی آپ یہ مانیں گے تو پھر اصل میں کنسنسس کی بنیاد پر ہر دور میں اچھائی اور برائی اپنے آپ کو تبدیل کرتی چلی جائے گی. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت شریف مخلوق نہیں ہے. اگر کسی وقت کسی قوم کے پاس غیر معمولی طاقت آ گئی اور یہ اصول طے ہو گیا کہ اچھائی اور برائی کے معیار کنسنسس سے طے کرنے ہیں اور اس نے بالکل برعکس طے کر دیے، تو گفتگو کی بنیاد کیا باقی رہے گی؟ یعنی یہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا پوری انسانیت کے لیے. ابھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ پوری انسانیت بنیادی اخلاقیات کو مانتی ہے. میں جب ایک ظالم ترین حکمران سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ تم ظلم کر رہے ہو، تو ظلم ایک ایسا لفظ ہے کہ میری زبان سے نکلتا ہے تو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. اگر کنسنسس کی بنیاد پر یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں، دیکھیے نا انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک فطری اخلاقیات ہے اور ایک عملی اخلاقیات ہے. دیکھیے فطری اخلاقیات 6 چیزیں ہیں، وہ قرآن مجید نے بالکل متعین کر کے بیان کر دی ہیں. عدل فطری اخلاقیات ہے. میں عدل چاہتا ہوں، اچھا میں احسان چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں اس بات کو میرے لیے اظہار کرے، میرے لیے آگے بڑھے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ میری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے. میں رشتہ داری کا ایک تصور رکھتا ہوں اور رشتہ داروں کا حق اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. یہ 3 مثبت چیزیں ہیں. 3 منفی چیزیں کیا ہیں؟ 3 منفی چیزیں یہ ہیں کہ میں فحش چیزوں کے بارے میں اپنے ضمیر میں ایک ابا محسوس کرتا ہوں. میں کسی کی حق تلفی کو ایک گناہ سمجھتا ہوں اور ایک برائی سمجھتا ہوں. میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے کو ایک برائی سمجھتا ہوں. یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں. ان 6 بنیادی چیزوں کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں دنیا کے اندر، اختلافات اس وقت واقع ہوتے ہیں. اور وہ اختلافات بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں ہوتا ہے کہ 2 قدریں سامنے آ جاتی ہیں جن میں سے ایک کو ترجیح دینا ہوتی ہے. تو ترجیح کے موقع پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات کو اساس نہیں مل سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کو ابدیت نہیں مل سکتی. وہ پھر تبدیل ہوں گی، اور تبدیل ہونے کے بعد اب دیکھیے نا دنیا میں چین کا غلبہ ہونے والا ہے، نظر آ رہا ہے صاف. فرض کر لیجئے کہ یہ غلبہ ہو جانے کے بعد اخلاقی اصولوں کی نیگیشن کر دی جاتی ہے. یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے. یہ اخلاقی اصول جن کو آپ بیان کرتے تھے اور جن کی بنیاد پر آپ انسانی حقوق کے تصورات پیش کرتے تھے، بے معنی ہو چکے ہیں. اب جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. کس بنیاد پر گفتگو کروں گا ان کے ساتھ؟ تو محکم بنیاد جو اخلاقیات کو ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے. میری نفسیات کو جو تسکین ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے. میرے عجز کی اور میرے ضعف کی اور میرے نسیان کی تفسیر مجھے خدا کے تصور سے ملتی ہے. اور پھر خدا کا تصور ہے کہ جو اصل میں مجھے پوری انسانیت کی ایک مشترکہ اساس دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی اور چیز میرے پاس ہے نہیں. درست. ابھی غامدی صاحب نے بات کی کہ جو تصور خدا ہے وہ انسان کو اخلاقی نظام دیتا ہے، اور عدل انسان کے اخلاقی نظام میں سے ایک فطری اخلاقی نظام میں سے ایک حصہ ہے. تو آپ کے خیال میں فطرت میں عدل ہے جبکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے؟ جی مجھے غامدی صاحب کے آنسر سے یہ اختلاف ہے کہ انہوں نے ابھی بولا کہ عدل، انصاف، ظلم، یہ سب ہمارے اللہ نے ہمیں سب کچھ بتایا، لیکن یہ ساری قدروں کو ہم اخلاقیات کے دائرے میں بھی جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتی ہیں. یعنی اگر عدل، انصاف اور ظلم اخلاقیات کا جب دائرہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں کو ہی اپنانا پڑتا ہے. تو وہاں پر خدا کا ہونا یا نہ ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. میری بہن کیوں اپنانا پڑتا ہے؟ نہیں اپنانا پڑتا ہے. اخلاقیات تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، آپ نے کسی کے حق نہیں مارنا. یہ تو ہماری اخلاقیات میں آتی ہیں، یہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا. ان کے خیال میں بات یہ ہے کہ ایک انسان، عام انسان چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چوری کو برا جانتا ہے، بلکہ وہ چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. تو آپ کے خیال میں تصور خدا صرف انسانوں کو
डिसिप्लिन करने के लिए बनाया गया है? हकीकत का एतराफ़ करना खुद इंसानियत का शरफ है। सवाल ये है कि आप बेशुमार साइंसी हकायक मुझको बताते हैं, मुझे बताते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, मुझे बताते हैं कि ये अरबों की तादाद में सैयारे और सितारे फ़िज़ाए बसीत के अंदर मौजूद हैं। इन चीज़ों को मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ? साइंस भी बता रही है। ये बता रहा हूँ ना, यानी ये सारी चीज़ें मुझे मानना होती हैं ना। तो मुझे कायनात, मैं एक आकिल मखलूक हूँ, सवाल ये है कि मैं इस कायनात के बारे में कोई तौजी करूंगा ना, इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको समझने की कोशिश करूंगा। ये मेरी जो समझने की कोशिश है, ये मेरी ज़रूरत है, हवा और पानी की तरह मेरी ज़रूरत है। यानी आप इंसान को एक ऐसी मखलूक क्यों समझते हैं कि जिसकी ज़रूरियात सिर्फ ये हैं कि उसको रोटी खानी है, उसको बैठना है, उसको उठना है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि उसकी अकल को तस्कीन मिलनी चाहिए। हामिदी साहब, यहाँ से हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आपने यहाँ पर कहा कि सितारे हैं, आसमान है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कुछ है, ठीक है। हमें कुरान में इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया। हम ये सारी जितनी भी तख्लीक की गई है इंसान की अपनी ज़ाती है, यानी उसने अपनी समझ और अपनी अकल से ये सब चीज़ें डिफाइन की हैं। यानी अल्लाह ने हमें ये सब कुछ नहीं बताया। आज जिस तरक्की पर हम खड़े हैं या हम ये जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ये इंसान की वजह से ही सारा वजूद में आया है। ये सब चीज़ें अल्लाह ने हमें कोई चीज़ ना बनाने का तरीका बताया, ना कुछ बताया। तो फिर हम उसको माने, या अगर नहीं मान रहे तो हम ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी वजह यह कि हम इखलाकियात की बेस पर ज़िंदगी अगर गुजारेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट खुदा का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम एक जकड़ जाते हैं, बंदिशें डाल दी गई हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब में ले ली जाएँ, चाहे वो यहूदी हैं, उसमें एक जकड़ाव दे दिया गया है कि इस जकड़ में रहना है। हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, सब की बात कर रहे हैं, सब में यही है। देखिए, जो गुफ्तगू हो रही थी वो ये नहीं हो रही थी कि अखलाकियात आपकी फितरी नहीं है। अखलाकियात फितरी होना, यही तो असल में मज़हब की सबसे बड़ी असास है। मैंने ये गुजारिश की थी कि ये अखलाकियात फितरी हैं। ये उसी वक्त फितरी होती हैं जब हम ये मानते हैं कि हमारा वजूद एक खालिक से वजूद पजीर हुआ है और सारी इंसानियत के यहाँ वो एक कदर मुश्तरक के तौर पर मौजूद है। ये जो आपने बहुत सी बातें की कि ये सब कुछ खुदा ने हमको नहीं बताया, वो अकल दी हुई किसकी है, वो सलाहियत रखी हुई किसकी है? अगर आप उसको नहीं मानते तो फिर अपने आप को खुदा मान रहे हैं। दोनों में से एक ही चीज होगी। हमें कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसमें कुछ बुराइयां भी हो तो हम ये कह देते हैं कि इसमें ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। देखिए, ये जो आपने इरशाद फरमाया ना कि इंसान ने ये सब कुछ बना दिया है, ये इंसान ने नहीं बनाया ये सब कुछ। ये असल में इंसान के अंदर की उस सलाहियत का ज़हूर है जो उसके अंदर रखी गई है। इंसान के अंदर अगर वो सलाहियत, मैंने तो अर्ज़ किया ना कि या आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कायनात और आपका वजूद ये असल में हई और कयूम और अलीम और हकीम है, या ये मानना पड़ेगा, और या ये मानना पड़ेगा कि इसका एक खुदावंद है जो अलीम और हकीम है और उसने उसको अक़ल अता फरमाई है, ये उसकी कार फरमाई है। और इस कायनात के अंदर आपने कुछ भी ईजाद नहीं किया, आपने दरियाफ्त किया है। जो कुछ मौजूद था उसको दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया है। आपने लॉज डिस्कवर किए हैं जो कायनात के अंदर कार फरमा थे। आपने सिर्फ मुशाबहतें देखने के बाद उनकी नकल की है, कुछ भी नहीं किया। आपने परंदे को देखा है जो खुदा ने बनाया है, उससे जहाज वजूद पजीर हुआ है। आपने आवाज़ को देखा है कि वो कैसे जाती है। इस कायनात के अंदर वो बरकी लहरें मौजूद थी कि जिनकी बुनियाद पर वो आप तक पहुंच सके, और ये सब कुछ वजूद में आ गया है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने कोई खारिज में रह के कोई चीज़ ईजाद कर ली है। इस कायनात के अंदर आप इसको खुदा माने या इसका खुदा माने, इसके अंदर असल में वो सब कुछ मौजूद था जो दरियाफ्त किया, और दरियाफ्त करने की फैकल्टी वो आपके अंदर मौजूद थी। आप लेके आए हैं सब कुछ, यहाँ से कुछ भी नहीं निकाला आपने। हामिद साहब, अभी आपने बात की कि कायनात के वजूद की तौजीह के लिए खुदा की शनाख्त बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ माहिरीन फ़िज़िक्स स्टीफन हॉकिंग और कार्ल सैगन कहते हैं कि कायनात मुसलसल फैल रही है, तो क्या खालिक अपनी तख्लीक को मुकम्मल करने से कासिर है? खालिक अपनी तख्लीक को अगर मुकम्मल कर देता है तो इसका मतलब तो ये कि उसकी तख्लीकी फ़ालियत ख़त्म हो गई। कुरान मजीद तो उसकी ये शान बयान करता है कि कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, हर आने वाले दिन वो एक नई शान में होता है। तो इस वजह से उसकी तख्लीकी फ़ालियत बंद क्यों हो जाए? मुकम्मल के लफ्ज़ का कभी आपने तजिया किया क्या चीज़ है? मुकम्मल का लफ्ज़ तो मतलब ये है कि खुदा की तख्लीकी फ़ालियत पर आपने एक हद लगा दी है। तो वो खुदा क्या हुआ कि जिसकी तख्लीकी फ़ालियत आपके हुदूद में आके बंद हो गई। कायनात वसत पजीर है, फैलती चली जा रही है, लामुतनाही है कायनात। असल में यही तो इस बात की शहादत है कि इस कायनात का बनाने वाला भी लामहदूद है और वो भी लामुतनाही है। हामिद साहब, ऐसी क्या वजह है कि अमूमी तौर पर हर बिलीवर का बिलीफ दूसरे बिलीवर के बिलीफ से मुख्तलिफ होता है, लेकिन हर नॉन बिलीवर का बिलीफ दूसरे नॉन बिलीवर के बिलीफ से मिलता जुलता होता है? ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो लोग नहीं मानते, मैंने तो आपसे अर्ज़ किया है कि वो फिर इस कायनात के बारे में ये मानेंगे कि ये आप से आप है और ये अजली भी है और ये अबदी भी है
اور اس کے اندر علم بھی ہے اور اس کے اندر حکمت بھی ہے. ذرا ان کے تصورات کو جائزہ لیجئے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تصورات کا تو ایک جنگل ہے پورا کا پورا جو آباد ہے. ان میں وحدت الوجودی بھی موجود ہے, ان میں وحدت الشہودی بھی موجود ہے, اس میں مادہ پرست بھی موجود ہے, بے شمار ان کے اندر افکار اور خیالات موجود ہیں. یعنی یہ آپ نے کیسے کیا کہ وہ ملتے جلتے ہیں؟ ملتے جلتے تو خدا کو ماننے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے والے جتنے ہیں وہ ایک بنیادی بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. اچھا, اسلامی تاریخ میں جو جبریہ اور قدریہ کا ایک دوسرے سے بڑا متضاد تصور خدا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خدا کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی خدا اس کائنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ معاملہ کیا کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک نقطہ نظر انہوں نے قائم کیا, ایک نقطہ نظر دوسرے گروہ نے قائم کر لیا. اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, وہ بتا رہا ہے کہ انسان کو کہاں تک مجبور پیدا کیا گیا اور کس دائرے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک سوال رکھا نا, کہ دین صرف اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ اپنی عقل سے کوئی فیصلہ, حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ بھی اللہ ہی سلجھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں, یعنی انسان کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اربوں سیاروں اور ستاروں میں ایک ذرے کے برابر زمین ہے, اس کے اوپر انسان بس رہا ہے. تو جب کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو مجبور محض دیکھتے ہیں, بالکل کنٹرول دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی گرفت میں اور کسی کی مٹھی میں ہے پوری کائنات. اس کے مقابلے میں انسان کے پاس بڑے محدود سے دائرے میں اختیار ہے. تو یہ چیز جو انسان کائنات میں دیکھتا ہے اس کو خیرہ کر دیتی ہے, اور وہ خیال کرتا ہے کہ شاید میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یہ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کو دیکھیے, آپ انسان کے اختلاف سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انسان کو جس خالق نے بنایا ہے اس نے جب اختیار دے دیا ہے تو اختلاف ہی میں حسن ہے, ہونے دیجئے. دیکھیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا, قرآن مجید نے کہا انا ہدینہ السبیل, ہم نے انسان کو بنایا تو بالکل سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا. لیکن یہ راستہ ہے کیا؟ اما شاکرم و اما کفورا. یہ اس اختیار کے ساتھ ہے کہ چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ ہو اور چاہے تو نہ شکر گزاری پر تل. ناظرین, آج ہم نے تصور خدا کے چند غیر روایتی پہلوؤں پہ بحث کی. یہ سفر ابھی جاری ہے کہ کسی بھی باشعور آدمی کے لیے دلیل جذبات پہ بھاری ہے, اور اگر یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے تو ہمیں نور کی کشش یا نار کی تپش سے بالا تر ہو کر اس علمی جستجو کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے. اگلے پروگرام میں ہم تصور خدا سے متعلق اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے.